it once again. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में आप जमात नहम की उर्दू का पहला सबक पढ़ेंगे। जमात नहम की उर्दू का पहला सबक है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सबक शुरू करने से पहले आपसे मैं गुजारिश करती हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का भी बटन दबा दें। शुक्रिया। हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक शुरू करने से पहले हम मुसन्निफ के हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। अल्लामा शिबली नोमानी। असल नाम मोहम्मद शिबली था। इमाम अबू हनीफा की निस्बत से शिबली नोमानी मशहूर हुए। आप 1857 में पैदा हुए। आपके वालिद शेख हबीबुल्लाह वकालत करते थे। अपने इलाके के आलिम फाजिल बुजुर्ग थे। इब्तदाई तालीम के बाद गाजीपुरा में मौलाना मोहम्मद फारूक चिड़िया कोटी से मंतक व फ़लसफ़ा, रियाजी अदब की तालीम पाई। रामपुर में मौलाना अरशाद हुसैन से फ़िक़्ह हदीस का दर्स लिया। लाहौर में ओरिएंटल कॉलेज की मशहूर ज़माना उस्ताद मौलाना फैज़ुल हसन सहारनपुरी से अरबी अदब फ़नून बलागत की तालीम पाई। सहारनपुर पहुँचे और मौलवी अहमद अली से तकमील हदीस की। 1892 में ऑर्नेट के साथ शिबली ने मिस्र, शाम, कुस्तुनतुनिया और दूसरे इस्लामी ममालिक का सफ़र किया। अल्लामा शिबली नोमानी का अजीम तरीन कारनामा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अलीगढ़ में उनकी मुलाकात सर सैयद अहमद ख़ान से हुई। सर सैयद उनकी काबिलियत से बहुत मुतासिर हुए और उन्हें अरबी और फ़ारसी का असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया। आप वहाँ 16 साल तक दर्स व तदरीस में मशगूल रहे। अलीगढ़ की इल्मी फ़ज़ा, सर सैयद का कुर्ब, लाइब्रेरी और शब व रोज़ इल्म दोस्त और आलम फाजिल अशख़ास की सोहबतें उन्हें मुयस्सर हुईं। सर सैयद की वफ़ात 1898 के बाद अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा देकर आज़मगढ़ तशरीफ़ ले गए। तुर्की के सुल्तान ने उनकी इल्मी खदमात के सिले में तमग़ा मजीदी भी अता किया। हुकूमत हिंद ने इन्हें शम्सुल उलमा का ख़िताब दिया। सर सैयद की वफ़ात के बाद वो हैदराबाद दक्कन में नास्बे तालीमात मुकर्रर हो गए। ये सबक के मुसन्निफ का एक छोटा सा तारुफ था। अब चलते हैं असल सबक की तरफ। इसमें खुलासा लिखने से पहले आप ज़हन नशीन कर लें कि आपको खुलासा से मुतल्लिक उसके अहम नकात अच्छी तरह ज़हन नशीन होने चाहिए। जैसे कि अल्लाह का हुक्म, मक्का से हिजरत, अक्सर सहाबा का मदीने पहुंचना, अबू जहल की राय, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अमानतें सौंपना, गारे सौर में क़याम, सराका बिन जहशम के घोड़े का ज़मीन में दसना, मदीने में तशरीफ़ आवरी, वालहाना इस्तकबाल। अगर आप ये नकात अच्छी तरह याद करते हैं तो इससे क्या होगा, आप खुलासा अच्छी तरह लिख सकते हैं। खुलासा शुरू करते हैं। जब दावते हक के जवाब में हर तरफ से तलवारों की झनकार कहते हैं दुश्मनों का गिराव सुनाई दे रही थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दारुल अमान कहते हैं अमन की जगह, यानी मदीने की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। लेकिन अपनी ज़ात के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार करने लगे। जब नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना पहुँच गए, तो बहुक्म खुदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने की तरफ अज़म फरमाया। इस वाक़े को इमाम बुखारी ने तफसील के साथ बयान किया है। जब कुरैश ने देखा कि मुसलमान मदीने में जाकर ताकत पकड़ते जाते हैं और इस्लाम फैलता जा रहा है, तो उन्होंने दारुल नदवा में एक इजलास आम किया जिसमें हर कबीले के रईस शामिल थे। किसी ने नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंजीरों में जकड़ने का मशवरा दिया। एक ने कहा कि इन्हें जलावतन कर दीजिए। अबू जहल की राय थी कि हर कबीले से एक एक शख्स मुंतखब हो और पूरा मजमा एक साथ मिलकर तलवारों से इनको नाउज़ बिल्लाह कत्ल कर दे। उनका खून तमाम कबीलों में बढ़ जाएगा और आले हाशिम तमाम कबीलों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। यही राय पसंद की गई और शाम के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताने मुबारक का मुहासरा कर लिया। कुरैश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हक की मुखालफत करते थे, लेकिन आपकी दयानत पर उनको पूरा यकीन था और वो अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखा करते थे। उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सी अमानतें जमा थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर फरमाया कि मैं आज मदीने रवाना हो जाऊंगा।
تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو جانا اور صبح سب کے مانتے واپس کر کے آ جانا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہو گیا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ گویا آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے یہ قتل گاہ بھی پھولوں کی سیج تھی۔ ہجرت سے 2-3 دن قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ فرمایا مجھے آپ سے علیحدگی میں ایک مشورہ کرنا ہے۔ پھر فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی نہایت بے تابی کے ساتھ جانے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک صحت مند اونٹنی معمولی قیمت پر پیش کی۔ حضرت اسما والدہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے سفر کا سامان تیار کیا اور ناشتہ دان میں 2-3 دن کا کھانا رکھ دیا۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا تو کافی رات ہو گئی تھی۔ قدرت نے محاصرہ کرنے والوں کو بے خبر کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو خیر بات کہا اور محاصرہ کرنے والوں کے درمیان سے گزر کر غار سور تک پہنچ گئے۔ یہ غار آج بھی بوسہ گاہ خلائق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبداللہ رات کو غار میں سوتے، صبح منہ اندھیرے شہر جا کر پتہ کرتے کہ قریش کیا مشورہ کر رہے ہیں۔ جو خبر ملتی شام کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیتے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزانہ غار میں کھانا پہنچا آتی۔ اس طرح 3 راتیں غار میں گزری۔ صبح کو قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قریش نہایت غصے میں آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ ان کے پاؤں کی آہٹ پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے نکلے۔ عبداللہ بن علی اریکت ایک باعتماد کافر کو اجرت پر مقرر کر لیا۔ وہ آگے آگے راستہ بتاتا جاتا تھا۔ ایک رات دن برابر چلتے گئے۔ دوسرے دن دھوپ سخت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے چاہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائے میں آرام فرما لیں۔ ایک چٹان کے نیچے سایہ نظر آیا، سواری سے اتر کر زمین جھاڑ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا، پھر کھانے پینے کی چیز تلاش کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا بکری کا دودھ پیا۔ قریش نے اعلان کیا تھا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جہشم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا۔ اس نے پیچھا کیا، لیکن اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ بار بار کوشش کے باوجود وہ ناکام رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ چھوٹے بڑے سب ہر روز صبح سویرے شہر سے نکل کر جمع ہو جاتے اور دوپہر کو حسرت کے ساتھ واپس آ جاتے۔ جب لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا علم ہوا تو وہ جوش مسرت سے گھروں سے باہر نکل آئے۔ پردہ نشین خواتین نے چھتوں پر چڑھ کر دیدار کیا۔ معصوم بچیوں نے دف بجا بجا کر گیت گائے۔ تمام شہر اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھا۔ تو طلبہ آپ نے دیکھا کہ اس خلاصے میں بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ کو جو ہے وہ زیر غور لایا گیا ہے۔ تو آپ بھی اس بات کو ذہن نشین کریں اور جو خلاصے سے پہلے پوائنٹ بتائے گئے ہیں ان کو اچھی طرح یاد کر لیں، کیونکہ انہی کے مطابق یہ خلاصہ لکھا گیا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی یہاں پر دیے گئے ہیں۔ آپ کتاب کھولیں، سبق پڑھیں اور سبق کے اوپر جو بھی آپ کو مشکل الفاظ لگتے ہیں ان کو انڈر لائن کریں اور ان کے معنی لکھیں، تاکہ آپ کو سبق پڑھتے ہوئے اور اس کا خلاصہ کرتے ہوئے مشکل پیش نہ آئے۔ اب نثر پاروں کی تشریح کا طریقہ کیا ہے اور تشریح کیسے کی جائے؟ کسی نثر پارے کی تشریح کے لیے مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس میں حوالہ متن لکھتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کے اندر تمام نہم دہم کے پرچے کی اسکیم موجود ہے۔ حوالہ متن میں ہم سبق کا عنوان اور مصنف کا نام لکھتے ہیں۔ پھر آتا ہے سیاق و سباق، البتہ یہ پیپر میں نہیں دیا جاتا۔ اب اقتباس کی تشریح کرتے ہوئے حوالہ متن کے بعد باری آتی ہے حل لغت کی۔ اس عنوان کے تحت آپ کو دی ہوئی عبارت میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں ان کے معنی بتانے ہیں اور ان کی تشریح کرنی ہے۔ بعض اوقات امتحان میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی بتائیں اور تشریح کریں۔ بالفرض اگر ایسا نہ بھی پوچھا گیا ہو تو بھی مشکل الفاظ کے معنی دے دینے چاہیے،
کیونکہ یہ بھی بہرحال تشریح ہی کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے تشریح کی۔ یہ حصہ بہت اہم ہے، بلکہ اسے ہی اصل حصہ سمجھنا چاہیے۔ اس حصے میں مضمون کی روشنی میں دی ہوئی عبارت کو آسان الفاظ میں پیش کرنا ہے اور اس کی خوب تشریح کرنی ہے۔ عبارت میں اگر کسی تلمیح یا تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے تو اس کی پوری وضاحت کریں۔ مثلاً اگر کوہ طور کا ذکر آیا ہے تو بتانا ہوگا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہوتے تھے اور یہیں آپ علیہ السلام نے دیدار الہی کا تقاضا کیا تھا۔ اسی طرح اگر ید بیضاء کا ذکر آیا ہے تو آپ کو بتانا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مجمل یا مختصر بات بیان ہوئی ہے تو اس کی وضاحت کر دیں۔ اسی طرح آپ کو چاہیے کہ عبارت کے مفہوم و مطلب کی مناسبت سے ہم مضمون آیات قرآنی یا ان کا ترجمہ، احادیث، اشعار، اقوال وغیرہ کا حوالہ بھی دیں تاکہ ان حوالوں کی روشنی میں عبارت کا مفہوم خوب واضح ہو جائے۔ اسی طرح آپ کسی تاریخی واقعے، مثال یا اپنے تجربے اور مشاہدے کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اہم اقتباس کی تشریح دی گئی ہے۔ دیکھیں، حوالہ متن ہے، مضمون کا نام ہے، مصنف کا نام ہے، حل لغت ہے، سیاق و سباق ہے۔ یہ اتنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم حصہ اس کی تشریح ہے۔ یہ تشریح دیکھیں اور اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ اب باری ہے مشقی سوالات۔ مختصر جواب دیں۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک مکہ میں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر اسلام کی تبلیغ کے لیے مدینہ منورہ آ گئے۔ اسے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ جواب ہے اس کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ تیسرا سوال، حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ حضرت امیر سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا ہے، میں آج مدینہ منورہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح سب لوگوں کی مانتے جا کر واپس لے آنا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں؟ حضرت اسماء حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے اور راستے میں غار ثور میں قیام کیا تھا تو حضرت اسماء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 دن تک اس غار میں کھانا پہنچاتی رہیں۔ اگلا سوال، قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ قریش نے اعلان کیا کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 1 خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اگلا سوال، سراقہ بن جشم کیسے طائب ہوا؟ جب سراقہ بن جشم نے انعام کا اعلان سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلا۔ عین اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو رہے تھے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا۔ اس نے گھوڑا آگے بڑھایا لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی۔ اس نے فال نکالی لیکن جواب نہیں میں ملا۔ اس کے باوجود اس نے دوبارہ گھوڑے کو آگے بڑھایا۔ اس بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ بار بار ایسا ہونے پر اس کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر معافی مانگ لی۔ اب اس سے آگے خالی جگہ ہے اور اس کے جوابات بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ غلط درست کی نشاندہی بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی حل شدہ ایکسرسائز بھی موجود ہے۔ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں اور اچھی طرح پڑھ لیں تاکہ آپ کو آگے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کالم بنائیں، ٹھیک ہے، یہ کالم آپ نے الف کو بے کے ساتھ ملانا ہے۔ اس کے جوابات بھی نیچے دے دیے گئے ہیں، اس کو بھی اچھی طرح آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے اگلے سوالوں کے جواب کی، جس میں اعراب لگانا ہے آپ نے الفاظ کے اوپر، اس کا تلفظ جو ہے وہ واضح کرنے ہیں۔ اس کا جواب بھی اس کے ساتھ ہی موجود ہے اور الفاظ معنی ہیں، الفاظ معنی اور جملے ہیں، یہ بھی حل شدہ آپ کے پاس موجود ہے۔
تو تمام طلباء سے میں گزارش کرتی ہوں کہ ان کو اچھی طرح ذہن نشین کریں، واحد کے جمع اور جمع کے واحد اچھی طرح یاد کریں۔ یہ ساری ایکسرسائز آپ کو حل شدہ موجود ملے گی۔ الفاظ کے معنی ہیں، یہ بھی یہیں پر موجود ہے۔ اور آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ جب آپ پہلا سبق پڑھیں تو کتاب سے اس کی اچھی طرح پڑھائی کریں، اس کے بعد اس کی ایکسرسائز دیکھیں اور حل کریں۔ اور یہ MCQs ہے، اس کو ابھی آپ اچھی طرح دیکھ لیں۔